अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सियासी माहौल में एक मरतबा फिर दोबारा से तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस तब्दीली के साथ साथ कुछ खलबली भी नज़र आ रही है, जिसके हवाले से कई एतराज़ात भी उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आज पीपल्स पार्टी भी बोलने पर मजबूर नज़र आई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी बयानात नज़र आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि कभी माजी में वो कहा करते हैं ना कि हर बात करने से पहले सोच लेना बड़ा ज़रूरी होता है, तो कोई बयानात देने से पहले भी ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर इन फ्यूचर हम इसके हवाले से क्या बयान देंगे या इस चीज़ को किस तरह से डील करते हुए नजर आएंगे। आज बात की जा रही है कि हम इदारों से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं मिलना चाहते, इवन हुकूमत से भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहरियार अफरीदी का जब से ये बयान सामने आया है तब से खलबली मच चुकी हुई है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बात की जाए, या तो हमारे साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो बात करें या फिर DGISI बात करें। इस बयान के फ़ौरन बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ना तो कोई तरदीद आती है और ना ही कोई तस्दीक सामने नज़र आती है, बल्कि ये कहा जाता है कि ये बयान तो शहरियार अफरीदी साहब ने दिया है, उन्हीं से पूछा जाए कि इस बयान के बाद वो क्या अपनी राय रखते हैं। लेकिन अभी तक वो स्टिल इस तारीख तक, इस वक्त तक अपने बयान के ऊपर कायम ही नज़र आ रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके कोई राब्ते हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा अगर राब्ते हो रहे होते तो क्या हमारे मामलात यहाँ तक पहुँचते। माजी में हमने देखा था और अभी इलेक्शन में भी हमने देखा था कि किस तरह से इदारों की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया सबके सामने रहा है। तो क्या यू टर्न इसी का नाम है? और दूसरी तरफ पे साद रफीक साहब ये कहते हैं कि जो बिल्ली है या बिल्ला है वो थैले से बाहर आ चुका है। फैसल करीम फुंडी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये बयान देते हुए नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़बरदस्ती इदारों की मुदाखलत जो है वो सियासत में करवा रही है। अब यहाँ पर कई सवाल जन्म लेते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन किस तरफ जाएगी। कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये चाह रहे थे कि सबका एक पेज पर इकट्ठा होना ज़रूरी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अगर बात की जाए तो जो मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू चल रहा है, क्या उनकी इस फरमाइश को पूरा किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो पॉलिटिकल चीज़ें हैं वो किस तरफ जाएंगी, तब्दीली किस तरफ जाती है। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद उशाद अली साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, वो कहते हैं ना कि ज़ुबान से निकली बात और कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आया करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ रहा है कि उन्होंने कहा कि हम इदारों की इन्वॉल्वमेंट पे भी उन्होंने काफ़ी बयानात दी है, ख़ुद उनके बानी ने भी, उनके कायद ने भी काफ़ी बयानात दिए। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब जो हैं कल से ख़बर का हिस्सा बने हुए हैं और वो न तरदीद हो रही है न तस्दीक हो रही है। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखिए, तमाम लोग PTI को बिलखसूस 9 मई के बाद या उससे पहले जो वाक़यात रोडमा हुए एंटी इस्टेब्लिशमेंट करार दे रही जी। और यही एक बयानिया सामने आता है कि PTI जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के ना बैठने को तैयार है ना चलने को तैयार है। तमाम सियासी जमातें इसी चीज़ पे प्रोपेगेंडा भी करती रहीं, सारा कुछ हुआ। लेकिन आज जो आप शहरियार अफरीदी का बयान कोट कर रही हैं, एक बयान और भी आया है शिबली फराज साहब का जी, जो कि सेनेट के अंदर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक तकरीर की। उसमें उन्होंने कहा कि इनको PTI के साथ हुकूमत को PTI के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए या PTI को मुज़ाकरात में बैठना चाहिए। अब उसमें शिबली फराज साहब का जो जवाबी उस पर बयान आया, उसमें उन्होंने बड़ी इसमें एक क्लियर उन्होंने किया कि इमरान खान साहब ने जो उनको गो हेड दिया है वो है कि सियासी लोगों के और इस्टेब्लिशमेंट दोनों के साथ आप मुज़ाकरात कर सकते हैं। अब उसके अंदर जो असल एक सवाल जो खड़ा हुआ है कि उसमें जो PTI का मुतालबा है कि जो मुज़ाकरात है वो करने से पहले कुछ TORs तय होने चाहिए, ताकि हम किस तरीके से कौन से पॉइंट्स के ऊपर और आइन और कानून के अंदर रहते हुए कौन से मुज़ाकरात करने हैं। असल ये बात है। अब देखें, हुकूमत की जानिब से भी ज़बानी ये बात कही जाती है कि हमें इकट्ठे चलने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सियासत और मुआशरत दोनों के इस्तेहकाम के लिए हमें तमाम लोगों को साथ लेके चलने की ज़रूरत है, लेकिन अमलन ऐसा कुछ नहीं है। आज PTI की तरफ से भी जो ज़बानी उधर से जैसी बातें होती हैं वैसी ज़बानी इधर से बातें हैं। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में यहाँ पे अर्ज़ कर चुका हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि एक बाकायदा एक वेन्यू तय कर दे, कमेटी बना दे, कोई ऐसा हुकूमत का जो इनिशिएटिव होगा ना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें अगर PTI, अगर TORs भी कौम के सामने आ जाए, अगर PTI उस कमेटी के अंदर मुज़ाकरात करने के लिए नहीं जाती, आगे कदम नहीं बढ़ाती, तो फिर तो कौम के सामने भी आ जाएगा। अगर हुकूमत इन ये मिल के कोई ऐसे TORs तय कर लेते हैं जो कि मुल्क और हमारी मुआशरत की बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम जिसमें
ہو پائیں تو میرا خیال ہے کہ پھر ان سب کو مل کے اس پہ بیٹھنا چاہیے. اگر ان ٹی او آر طے کرنے کے بعد بھی اگر پی ٹی آئی آپ کو پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آئے گی تو پی ٹی آئی ایکسپوز ہو جائے گی, لوگوں کی نظروں میں پی ٹی آئی کا وہ آ جائے گا. لیکن اگر زبانی جمع خیر سے دونوں طرف سے ایسے چلانا ہے پھر تو نہ یہ اکٹھے بیٹھیں گے, نہ مذاکرات ہوں گے, پھر باتیں ہی ہوں گی. اب جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اسد رفیق صاحب کا یا آپ نے پیپلز پارٹی کے ادھر کوٹ کیا, اب یہ ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست کے اندر کون گھسیٹ کے لے کے آیا, کیسے لے کے آیا. اگر ہم اس پہ جاتے ہیں تو بہت ساری لمبی باتیں شروع ہو جاتی ہیں, بجائے اس کے کہ گڑے مردے یہ اکھاڑے, ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. ابھی تو دیکھیں نا, بحران پہ بحران, ایک بحران ابھی آپ سیٹل نہیں کرتے, دوسرا بحران آپ کے سر پہ چڑھا ہوتا ہے. آپ ان بحرانوں سے اگر نکلنا ہے تو بھول جائیں پھر ماضی کو, کس نے کیا کیا ہے, کہاں پہ کس کو نفع یا نقصان پہنچا ہے. اگر ان چیزوں اس بحث میں جائیں گے نا پھر آپ کبھی بھی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. نوشاد صاحب, ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کا یہ رویہ کہ کسی پر اعتماد کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں, عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا جاتا رہا, چاہے وہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہو, یا پھر وہ اداروں سے ریلیٹڈ ہو, یہ ان کے بیانات موجود ہیں آن ریکارڈ. آج بات کی جا رہی ہے انہی اداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے, لیکن اداروں سے مذاکرات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں ہم نے, لیکن ہم نے حکومت سے بات نہیں کرنی ہے. اور جس حوالے سے بھی اعظم صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے ٹی آر اوز بنائے جائیں, اگر پاکستان تحریک انصاف فرنٹ فٹ پہ نہیں آتی تو پھر وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. آپ اس چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوئی صاحب جب بات کر رہے تھے تو میں پوائنٹس لے رہا تھا. جی بالکل, آپ لکھ رہے تھے. وہ سارے پوائنٹس جو ہیں انہوں نے پھر ختم کر دیے کہ ماضی کی بات نہ کی جائے. میں وہ ریفرنس اپنے دماغ میں میمورائز کر رہا تھا, پھر فائدہ ہی کوئی نہیں تھا. تو اب چونکہ چوئی صاحب نے بات اس طرح کی ہے کہ ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی بات کی, چلیں اس معاملے پہ بات کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ٹی او آر صرف ایک ہی ہے, وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. ایکسپوز ہونے کی بات تھی تو ایکسپوز تو وہ ہو چکے ہیں, شہریار افریدی کی سٹیٹمنٹ سے وہ ایکسپوز ہو گئے. اس کے اندر کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے جو ایکسپوز نہ ہو. ان کے پاس راستہ یہ ہے کہ انہوں نے راستہ دیکھا ہی ہے آج تک. پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور کوئی راستہ تو آتا ہی نہیں ہے. وہ حکومت کیا یہ اسٹیٹمنٹ صرف پاکستان تحریک انصاف پہ اپلائی کر دینا ٹھیک ہوگا؟ ابھی اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کا سوال جو ہے وہ میں اس کا جواب بھی ضرور دوں گا, یاد کرا دیجیے گا. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک بچہ جوان ہوا, اس نے وہاں اپنے گھر سے نکل کے ایک جگہ جانے کا ایک ہی راستہ دیکھا, تو اس کو یہی پتا ہوتا کہ میں نے اسی راستے سے منزل پہ پہنچنا ہے. ابھی دوسرا تیسرا چوتھا راستہ جو ہے نا وہ ابھی نظر ہی نہیں آیا, تو اس کے لیے اس کو علم ہی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی راستے ہوتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ چوئی صاحب نے شبلی فراز صاحب کی بات کی ہے. میں نے آپ کو ابھی یہ جو عرض کی کہ ٹی او آر صرف ایک ہی ہے. ٹی او آر یہ ہے کہ مجھے اقتدار چاہیے, میں اور صرف میں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب جب آپ یہ گفتگو کریں گے کہ ٹی او آر یہ ہے کہ ہم نے سوچا تھا, ہمیں خواب آیا تھا, اور ہمارے پاس ہم نے پہلے سے چونکہ پلان سی تھا, اس خواب کا نام تھا پلان سی, کہ جی ہمارے پاس 2 تہائی اکثریت ہے, ان کے پاس تو 18 سیٹیں ہیں. تو جب آپ اس ٹی او آر کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹی او آر کبھی نہیں بنیں گے. بات یہ ہے کہ ریئلسٹک گراؤنڈز پر بات ہوتی ہے. مذاکرات کے اندر جب ٹی او آر طے کیے جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی بھی نہ ٹی او آر طے ہوتے ہیں. ہم نے انتخابات کی تاریخ کے معاملے پر بھی یاد ہوگا آپ کو, ایک کمیٹی بنی تھی اور وہ کمیٹی نے آ کے بعد میں جو انکشافات کیے تھے اس مذاکراتی کمیٹی کے بارے میں کہ کیا کیا مذاکرات ہوئے, اور پھر کس طرح چیئرمین صاحب نے اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا ایسے اڑا کے پرے مارا تھا کہ جناب ہم نہیں مانتے. مذاکرات جو ہونے چاہیے نا, میری نظر میں سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کرنے چاہیے بغیر کسی شرائط کے. ٹھیک ہے, نہ ٹی او آرز ہونے چاہیے, نہ شرائط ہونے چاہیے. اپنے اپنے گریوینس یا اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. یہ بات درست ہے چوئی صاحب کی کہ کمیٹی ہونی چاہیے. میں اس بات سے بھی ایگری کر لیتا ہوں, اگرچہ ماضی سے پیچھا چھڑانا اتنا آسان نہیں ہوتا, لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر آپ نے مستقبل کی طرف دیکھنا ہو تو ماضی کو تھوڑا سا پس پشت ڈالنا پڑتا ہے. تو اس حد تک تو یہ بات درست ہے کہ ماضی پیچھے کر کے ایک دفعہ آگے بڑھنے کے لیے راستہ نکالنا چاہیے. وہ اسی صورت میں نکلے گا جب آپ شرائط سے باہر نکل جائیں گے. اب آپ کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے درست ہے؟ یہ کسی کے لیے درست تھا جب آپ 90 کی دہائی کی بات کرتے تھے, جب آپ پہلی دفعہ ایک دفعہ حکومت میں کوئی آیا, پھر اس کی حکومت گری, پھر دوسرا کوئی آ گیا, پھر اس کی حکومت آئی. مطلب آپ بتانا چاہ رہے ہیں بائی دا ٹائم میچورٹی, چاہے وہ 90s کی بات ہو, میچورٹی جو تھی, میچورٹی جو تھی وہ آ جاتی ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پولیٹیکل ایکیومن ہو, آپ پولیٹیکلی چیزوں کو کرنا چاہتے ہو. اگر آپ کے اندر یہ گنجائش ہی نہ ہو, فرض کریں
کہ ایک چیز بنی دھات سے ہے, اگر فرض کریں وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے تو اس کے اندر اور کوئی پراپرٹی نہیں ہوگی. اگر وہ پراپرٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ اس چیز میں ڈھل نہیں سکتی. سو آپ کو سب سے پہلے اپنا خمیر چینج کرنا پڑتا ہے, سب سے پہلے آپ کو اپنی اندر جو تبدیلیاں وہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے, جو ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہی. ابھی یہ حال ہی میں یہ آج کی واقعہ ہے گجرالہ کے اندر کہ ایک شخص کو پولیس گرفتار کر گئی, انہوں نے چکا ٹکا کے پولیس کو پھینٹا لگایا, ٹھیک ہے نا. یہ ایک جماعت کا ہے, نام میں نہیں لوں گا, پھر آپ کہیں گے کہ جناب نام لے رہے ہیں اس جماعت کا. مقصد کہنے کا یہ ہے, مقصد اس ساری بات چیت کا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے یہ ہے, ناقص رائے ہے, یہ رائے یہ ہے کہ آپ کو بجائے شرائط طے کر کے, بجائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے یا کسی ادارے کی طرف دیکھنے, وہ ادارہ کہہ چکا کہ ہم اپولیٹیکل ہیں, ٹھیک ہے, یہ دعویٰ ہے ان کا. سو اب آپ ان کو اگر خود دعوت دیں گے تو آپ اپنے لیے پرابلمس کا کریٹ کریں گے, اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. تیسری بات یہ ہے, اس کے اندر ایک بڑی چھپی ہوئی بات ہے کہ ایک سائڈ پہ جب آپ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو موومنٹ ہے اس کا بڑا سوچ سمجھ کر یہ نام رکھا گیا ہے, تحفظ آئین پاکستان یا جو بھی وہ ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے, آئین تو ہے, آئین تو موجود ہے, صرف پرابلم یہ ہے کہ یہ صرف ایک تھریٹننگ ایریا ہے, یعنی یہ ایک طریقہ ہے تھریٹن کرنے کا, ٹھیک ہے, اور اس کے تحت یہ اپنے آپ کو ایک سیکنڈ آپشن کے طور پہ جناب تاڑے جی ادھر گل نہ بنے, جو ادھر معاملات خراب ہوتے اسی بیٹھے ہیں راہ دے وچ, یہ وہ والا معاملہ ہے, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ سیٹل کب ہوگا؟ یہ سیٹل صرف اسی صورت میں ہوگا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنا, کسی ادارے کی طرف دیکھنا, یا ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنا, یا ماضی میں کھو جانا, ٹھیک بات ہے چوہدری صاحب کی, اس کو چھوڑ کے بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی ٹی او آر کے آپ سب جماعتیں بیٹھیں. یہ جو اے پی سی کی ایک دفعہ چوہدری صاحب نے بات کی تھی کہ آپ اے پی سی کی طرح, آپ یہ نہیں ہے کوئی 2 جماعتیں بیٹھ جائیں, آپ ساری جماعتیں بیٹھ جائیں, آپ کے لیڈرز بیٹھ جائیں, آپ کے نمائندے بیٹھ جائیں, اور پراپر طریقے سے ایک دفعہ آپ سارا کچھ جو ہے اپنے تمام گریونسز ٹیبل پہ رکھ دیں, اور پھر اس کے بعد جتنے بھی معاملات ہیں ان کو طے کرنا شروع کریں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی سولوشن بہتری کی طرف جائیں, سولوشن بھی نکل آئے. اعظم صاحب, یہ جس طرح کی بات ابھی اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ ارلی 90s کے انہوں نے ایک ایگزامپل تھی, انہوں نے کہا کہ شروع میں شاید اس کی ضرورت پیش آتی رہی, لیکن پھر بعد میں لوگ پولیٹیکلی میچور ہوتے رہے, ان کے اندر اتنی میچورٹی آ چکی تھی ان پارٹیز میں. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف اور صرف یہ سلوگن استعمال کرنا ٹھیک رہے گا, اور اس وقت جو پارٹی کے اندرونی اختلافات بھی چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, وہ بھی ڈھکے چھپے نہیں ہیں, کیونکہ کہیں پر وہ کسی کو آن کرنے کو تیار ہیں اور کہیں پر وہ کسی کو آن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, اور پھر جو شخص خان صاحب کو مل کے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ شاید جو باتیں اس کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کی جا رہی ہیں وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کی جا رہی, جو میسیجز اس کو ڈیلیور کیے جا رہے ہیں. تو اس ساری کریٹیکل سچویشن میں آپ تمام تر چیزوں کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں نے جو عرض کیا تھا نا کہ آپ کو ماضی کو چھوڑ کے آگے بڑھنا ہے. نشاط صاحب نے جس طرح ابھی اشارہ کیا کہ ایک پارٹی کا اس نے دیکھی اسٹیبلشمنٹ کا راستہ ہے. اب میں نشاط صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں, کوئی مجھے وہ جماعت بتائیں جس کا خمیر اسٹیبلشمنٹ سے نہ اٹھا ہو, کون سی ایسی جماعت ہے؟ آپ کی بات درست ہوگی. میں میری عرض سن لینا. دیکھیں یہ تمام جماعتوں پہ ہم ہسٹری میں جائیں گے نا, خمیر سارے وہیں سے اٹھے ہیں. اب آگے آپ پہ ذمہ داری ہیں, کوئی حکومت میں ہے, کوئی اپوزیشن میں ہے, آپ نے ان ذمہ داریوں کے تقاضے کو مد نظر رکھنا ہے. کوئی 10 سال یا 20 سال پہلے وہاں سے خمیر اٹھا تھا, کوئی 50 سال پہلے وہاں سے خمیر اٹھا تھا, کسی کا 5 سال پہلے وہاں سے خمیر اٹھا, ایسے ہی ہے. یہ سب اسی راستے سے اس اقتدار میں یا سیاست میں یہ لوگ آئے ہیں. لیکن اب ایشو یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر جو اختلافات ہیں, ایک پی ٹی آئی کے اندر ہم اختلافات دیکھ رہے ہیں, ہم مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ بھی اختلافی آوازیں ہیں. حتیٰ کہ میں پیپلز پارٹی کے ایک سٹوری دیکھ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی اختلافی آوازیں اٹھتی ہیں. اچھا, یہ ایک سیاسی جو جماعتیں ہیں نا, وہاں کا ان کا میں سمجھتا ہوں ایک حسن بھی ہوتا ہے. جب وہاں پر مختلف آراء وہاں پہ اٹھتی ہیں اور ان آراء کو آپ برداشت کرتے ہیں یا سنتے ہیں, لیڈرشپ کا یہی کام ہے کہ ہر بندے کی ہر بات جو ہے نا اس کو سنے. فیصلہ آگے کرنا لیڈرشپ کا کام ہے, وہ درست کرتی ہے, غلط کرتی ہے. اس وقت ان کے تمام تر فیصلے پاکستان اور پاکستان کی قوم کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ اس قسم جس کریٹیکل سچویشن سے ہم گزر کے اس وقت جا رہے ہیں, شاید ماضی میں ہم نے اتنی کریٹیکل سچویشن نہیں دیکھی تھی اپنی خصوصاً اکانومی کے حوالے سے. اگر آج بھی یہ اپنی اس انا پرستی اور اس ڈٹائی سے باہر نہیں نکلتے تو پھر اس ملک کا, اس قوم کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ناقابل تلافی ہوگا, جس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کسی بھی جماعت, کسی بھی حکومت کے لیے, کیونکہ آنے والا ہر دن مشکل سے مشکل تر ثابت ہوگا.
ابھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ جائیں. جس طرح آصف زرداری صاحب نے اپنے خطاب میں جوائنٹ سیشن میں کہا تھا کہ میرے پاس وقت کم ہے, انہوں نے جو اشارے دیے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. آپ وقت کے تقاضے کے مطابق آپ ایک گیٹ ٹوگیدر ان کی ہونی چاہیے, ان کو ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھنا چاہیے, اور ملکی مسائل کو مد نظر رکھ کے اپنی ذاتی جو ان کی انا پرستی ہے یا جو خواہشات ہیں ان کو پس پش ڈال دیں. آپ ملک کے جو مفاد کے ہیں چیزیں ہیں اور تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھیں اور وہاں بیٹھ کے ان چیزوں کو حل کریں. اگر آپ معیشت کے اوپر آج آپ اکٹھے نہیں ہوتے تو مجھے ایسا کوئی فارمولہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کوئی بھی حکومت, چاہے آج شہباز شریف صاحب ہیں, کل چاہے عمران صاحب آ جائیں, کہ زرداری صاحب آ جائیں, اس معیشت کو آپ نے ٹھیک کر سکتے. جن فارمولوں پہ آپ جا رہے ہیں ان فارمولوں سے آپ ڈنگ ٹپا سکتے ہیں, ملک کو چلا نہیں سکتے, کیونکہ قرضوں پہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ایک گھر نہیں چلتا, یہ پورا ملک ہے. آپ کب تک قرضوں پہ اس کو چلائیں گے؟ آپ کو اپنے ملک کے اندر جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس کو سٹرونگ کرنا ہے, آپ نے اپنی ایگریکلچر کو سٹرونگ کرنا ہے, آپ نے لوگوں کی جو اس وقت موجودہ مشکلات ہیں جو روٹی کے لالے پڑے ہوئے آپ نے اس کو دور کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایک بڑی لانگ ٹرم پالیسیز کی ضرورت ہے جس پہ چلنے کے بعد آپ ملک کو ایسا ایسا اس کے لے کے آئیں گے. لیکن اگر آپ صرف قرضے لے کے چیزیں چلاتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی وہ قرضے بھی ختم ہونے ہیں, ان قرضوں کو ادائیگی کے لیے پھر مزید قرضے آپ لیں گے. ایسا ہی ہے. اچھا نوشاد صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چاہے اس کو انوکھا لاڈلا کہیں چاہے جو مرضی کہیں, لیکن انہوں نے اب کھیلنے کو چاند تو مانگا, انہوں نے اپنی فرمائش تو پوری, اب ان کی ہوگی نہیں ہوگی, کیسے ہوگی, آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اعظم صاحب جن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں بالخصوص ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو اختلافات نظر آتے ہیں جو شاید جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, لیکن اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو قائدین ہیں وہ ان کے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ تھوڑی سچویشن ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے کہ جو قائد ہیں وہ خود گرفتار ہیں, جو بھی شخص ملاقات کر رہا ہے وہ باہر آ کے یہی پرسیپشن دے رہا ہے کہ شاید جو اس کو میسج دیا گیا ہے, جو اس سے بات ہوئی ہے, وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ہوئی. یہی ہمیں کوئی شیر افضل مروت صاحب کے کیس میں بھی نظر آتا ہے, بیرسٹر گوہر صاحب کے کیس میں بھی نظر آتا ہے, اور پارٹی کے باقی سینئر قیادت میں بھی یہ نظر آ رہا ہے. یہ مذاکرات کون کرے گا اور آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کوئی ڈیٹ مل جائے گی؟ اس میں آگے کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کوئی خاطر خواہ مطلب اس کے اندر کوئی کامیابی ہوتی ہوئی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اختلاف رائے جو ہے یہ ہر جماعت میں ہوتا ہے, یہ بات درست ہے, اور یہی جمہوریت بھی ہے. اگر یہ نہ ہو تو شاید پھر کسی جماعت کو جمہوری جماعت نہیں کہا جا سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ڈسینڈنگ وائسز ہر جگہ ہوتی ہیں, پوری دنیا میں ہوتی ہیں, ہر جگہ ہر سیاسی سیٹ اپ میں ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہی ہیں نا, جو آپ بانی تحریک جو پاکستان تحریک انصاف کے پرسپیکٹو میں جب بات کرتی ہیں, وہ تو جب حکومت میں تھے تب بھی یہی حالات تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اڈیالہ جیل میں بند ہیں تو اب کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ ملاقات کے بعد ان سے, جب وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے ملاقات کرنے کے بعد, مجھے آج بھی یاد ہے کہ فواد چودھری صاحب آتے تھے تو وہ ایک نیا راگ الاپتے تھے, وہ شبلی فراز صاحب آ جاتے تھے تو وہ نیا راگ الاپتے تھے, کوئی اور تیسرا بندہ مل کے آ جاتا تھا. ایون کہ فیاض چوہان صاحب کی اگر ملاقات ہو جائے تو پھر وہ اور طرح کی گفتگو کرتے تھے. پرابلم کیا ہے, تب پھر خود خان صاحب بھی میڈیا کے تب چونکہ وہ خود حکومت میں تھے اور وہ بہت سی باتوں کو ہینڈل کیا جا سکتا تھا, کنٹرول کیا تھا, اس لیے کنٹرول ہو جاتی ہے. اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری جو ڈفرینٹ ڈائریکشنز اور ڈفرینٹ طرح کی طرف سے کھیلنا ہے نا, یہ ایک اسٹریٹجی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ تو بات کر رہے ہیں مذاکرات کی, چوہی صاحب بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں تکلیف ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں, لیکن انہیں نظر نہیں آ رہا جو وفاق پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے کہ علی امین گنڈا پور صاحب اگر کوئی بات کہہ دیتے ہیں, چلو ٹھیک ہے کہہ دی ہوگی, ہو سکتا ہے جوش خطابت میں جذبات میں کہہ رہی ہو, لیکن جب مشل یوسف زئی سے پوچھا جا رہا ہو, مشل یوسف زئی سے وہ کہتی ہیں وہ ہمارے سپہ سالار ہے, وہی جو کہہ رہے ہیں وہی ہونا ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے. اور ان سے اگر یہ سوال کر لیا جائے کہ جی کیا آپ کی چڑھائی اڈیالہ پہ ایک قیدی کو چھڑانے کی یہ جائز ہوگی یا اسلام آباد پہ چڑھائی یا قبضہ کرنا جائز ہوگا, تو بالکل جائز ہے, کیونکہ ہمارے سپہ سالار نے کہا. اور دیکھیں جب آپ یہ بات کریں گے نا کہ اب دیکھیں عمران خان صاحب کے جو بھی معاملات ہیں, فرض کیجئے کہ وہ کسی بھی طور میں مذاکرات کا حصہ بنتے ہیں نہیں بنتے, وہ عدالتی معاملات ہیں, وہ جو بھی کیسز ہیں وہ غلط ہیں صحیح ہیں, سزائیں غلط ہیں یا صحیح ہیں, لیکن ایک پروسیس ہے ان کے پیچھے جو ہونا ہی ہونا ہے. نواز شریف صاحب بھی جو ان کے مقدمات تھے وہ یہ نہیں ہوا تھا کہ کسی نے ایک قلم کی نوک پہ کہا یہ مذاکرات, یہ جو سارے کے سارے یہ مقدمات ہیں یہ ختم ہو گئے, ایسے ممکن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ عمران خان صاحب کے لیے بھی ممکن نہیں. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پہلی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ فوری طور پر رہا کر دیا جائے ان کو. تو اس طرح نہیں ہو سکتا, نہ ہی چڑھائی کرنے سے وفاق پہ, اور نتیجہ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟
اب جب یہ بات ہوتی ہے تو اگلی دن میں جو ہے وہ سعد رفیق صاحب کا بیان جان جاتا ہے کہ جی اگر سمجھ نہیں آئے گی تو پھر گورنر راج کی بات شروع ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو گفتگو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ تھریٹن کرنے کے لیے، میں نے کہا نا یہ جو کیرٹ اینڈ اسٹک والی پالیسی ہے نا، یہ اور طرح کی چیزوں میں چلتی ہے. یہ یہاں پہ جو اس طرح کا سسٹم ہے اس کے اندر یہ نہیں چل سکتی، اس سے نقصان ہوگا. اب آپ حکومت میں نہیں ہیں، حکومت میں آپ اس طرح کے کام کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس پاورز ہوتی ہیں. اب آپ کو کسی طرح سے آپ کو کچھ، مثال کے طور پہ اچکزئی صاحب سے آپ نے بات کی، مولانا فضل الرحمان سے کی، آپ نے کچھ چند چھوٹی جماعتوں سے کی. بھائی سم ہاؤ وہ آپ کے لائک مائنڈیڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، آپ کے ساتھ مل کر وہ آگے چلیں گے. لیکن اگر آپ فرض کر لیجئے کہ آپ کا کوئی سی ایم جو ہے وہ اٹھ کے وفاق کی طرف چڑھائی کرنا شروع کرتا ہے، وہاں پہ یہ پولیٹیکل ٹرموائل کریٹ ہوتا ہے، وہاں گورنر راج نافذ ہوتا ہے، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پھر مذاکرات ہو سکے؟ پھر جو آپ کے ساتھ جماعتیں چلنا چاہ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گی. سو اس لیے یہ جو اپنے گھر میں پہلے آپ کا کنسنسس ضروری ہوتا ہے. یہ جو اب میں جو بات کر رہا تھا کہ وہاں سے ڈیفرنٹ لائنز آنے کی نتیجے میں، آپ کی اپنی لیڈرشپ کنفیوز ہونے کے نتیجے میں، آپ کے جو الائز ہیں یا اتحادی ہیں وہ بھی آپ کی صحیح طرح سے سمجھ نہیں پاتے کہ پالیسی کیا ہے، جس کے نتیجے میں آپ شاید مذاکرات کی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے ہی نہیں ہوں گے. اعظم صاحب، اسے اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سچویشن یہ بن چکی ہوئی ہے کہ ایک طرف پر سی ایم جو ہیں ہمیں نظر آتے ہیں خیبر پختونخوا کے، وہ اپنا کچھ اور پلان بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پر شہریار افریدی صاحب ہوں یا خود بانی تحریک انصاف ہوں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، آگے چیزیں نارملائز ہونی چاہیے. کیونکہ ماضی کے اندر نا فائدہ اس قسم کے ایک سچویشن سے ہم گزر چکے ہیں. پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور وفاق میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. پہلے دونوں وفاق میں کولیشن میں تھے، اس کے بعد جب علیحدہ ہوئے تو پنجاب کی جانب سے اسی طرح چڑھائی کی باتیں ہوتی تھیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہو گیا، وفاق کی جانب سے پنجاب میں گورنر راج لگا دیا گیا، سلمان تاثیر صاحب کو گورنر. اس کا حاصل وصول بھی کچھ نہیں ہوا. الٹیمیٹلی پھر مساق جمہوریت میں جانا پڑا دونوں پارٹیوں کو، پھر دونوں کو اکٹھے ہو کے سیاست کرنی پڑی. حاصل وصول کچھ نہیں ہے، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. یہ اچھا، دوسری بات یہ ابھی نشاط صاحب نے مشال یوسفزئی کا ذکر کیا. میں تو اس بی بی کو جانتا نہیں، تھوڑا سا ہوتا ہے نا پرویز کھٹر صاحب کی چڑھائی یاد ہے نا، وہ چونکہ پریکٹیکلی میں لوگوں بی بی کو جانتا نہیں ہوں، ابھی نام سنا ہے. اچھا، اس قسم کے جو سپوکس پرسنز ہوتے ہیں، مثلا پہلے فیاض چوہان تھے، ایک یہ ہیں بی بی، ادھر سے فردوس صاحبہ تھی، ادھر سے وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ آ گئی ہیں، تارڑ صاحب تھے. یہ جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں، کچھ ایسے نان سیریس بیانات آ جاتے ہیں جو حکومتوں کے لیے بھی اور لیڈرشپ کے لیے بھی مسائل کھڑے کرتے ہیں. مثلا مریم نواز 800 کا سوٹ پہنتی ہے. بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو کہنے کی؟ یہ بات کیے بغیر بھی آپ کا نظام ٹھیک چل رہا ہے، اب کیوں ایسی؟ اسی طرح مشال یوسفزئی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں نہ الف کا پتہ ہے نہ بے کا پتہ ہے، اور وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کی باتیں اگر کر رہی ہیں، بی بی آپ خدا کا خوف وہ انڈورس کر رہی ہیں. بات تو خیر گنڈا پور صاحب نے کی تھی، لیکن وہ انڈورس کر رہی ہیں اس کو. آپ کے ورکرز ہیں، آپ انہیں مسگائیڈ کر رہے ہیں. آپ کو اگر لوگوں نے ووٹ دیا ہے، مینڈیٹ دیا ہے، تو وہ اس لیے نہیں دیا کہ آپ صوبے اٹھ کے یا وفاق اٹھ کے صوبوں میں چڑھائی کریں یا صوبے اٹھ کے وفاق میں چڑھائی کریں. مینڈیٹ اس لیے دیا ہے کہ لوگوں کے مسائل حل کریں. ایگزیکٹلی، مینڈیٹ جو ہے وہ اس لیے دیا کہ آپ نے لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جن مذاکرات کی طرف جانے جا رہی ہے، جب وہ چاہتی ہے، کیا وہ مذاکرات ممکن ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کریں گے بحرانوں کے حوالے سے. اور کل ہم نے جسے اپنے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ گندم کی پیداوار زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ آیا اس گندم کو کس طرح سے یوز کیا جائے گا. اور کل جیسے پروگرام میں ان ڈیٹیل اس پہ سے پہلے بھی بات کی گئی اور کل کے پروگرام میں بھی بات کی گئی کہ یہ چیلنج جو ہے اس سے کس طرح سے نپٹا جا سکتا ہے. اور پھر جو قیمت بتائی گئی تھی کسانوں کو، وہ قیمت نہ ملنا اور درمیان میں مڈل مین کے کردار کو بھی کل ہم نے ڈسکس کیا تھا. آج ان تمام تر چیزوں کا جو نوٹس ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے خود لیا ہے، اور انہوں نے اس بات کے حوالے سے کہا ہے کہ فوری طور کے اوپر کسانوں سے گندم کو خریدا بھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاسکو ہے اس کو بھی یہ آرڈر کیے گئے ہیں کہ وہ ان کا جو خریداری کا ہدف ہے اس کو بھی بڑھائے اور اپنے اپنے گودامز کو بھی چیک کیا جائے. اب ایک طرف پر یہ سچویشن چل رہی ہے، اور دوسری طرف پر ہم نے دیکھا کہ جہاں بجلی کی نرخوں کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو وہاں پر ایک سامنے رپورٹ آئی تھی جس کے مطابق یہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ تمام تر لوگ جو سولر پینلز کا استعمال کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جا سکتا ہے، اور وہ خاص فکس ٹیکس ہوگا. لیکن اس کی تردید کی خبر بھی سامنے آ چکی ہوئی ہے. اس سے
پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب نگران حکومت کا ٹائم پیریڈ تھا تو کچھ اس طرح کی چیزوں کو متعارف بھی کروایا گیا تھا جس میں بجلی کے بل ادا کرنا جو ہے ایک عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو چکے تھے. آگے پھر گرمیوں کا سیزن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, تو اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کس طرح کی پالیسیز کو متعارف کروائے گی اور وہ خاص سبسڈی جو دی جا رہی ہے اس میں کیا نیا طریقہ کار لایا جائے گا. اور اس کے حوالے سے جو سولر کے اگر حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو اس میں جو ہم نے دیکھا تھا 2017 میں نیٹ میٹرنگ کی جو پالیسی تھی اس کو متعارف کروایا گیا تھا, تو کیا اب کی دفعہ پہ وہ رہے گی یا نہیں رہے گی. اعظم چودھری صاحب, کل ہم نے پروگرام میں بات کی تھی گندم کے حوالے سے, تو گندم کے حوالے سے آج پرائم منسٹر نے خود نوٹس بھی لے لیا ہوا ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور جو انہوں نے ان ڈیٹیل جو چیزوں کو شیئر کیا ہوا ہے آپ انہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وزیر اعظم کا جو نوٹس لیا ہے اس میں انہوں نے 2 لاکھ ٹن گندم مزید خریداری کے آرڈر کیے ہیں. پہلے 16 لاکھ تھا, میرا 18 لاکھ تک کا انہوں نے آرڈر کیا ہے. جی اب دیکھ گندم کے بحران کی ایک بہت بڑی وجہ وہ تو آئی ہے سامنے, جو گندم کی خریداری کی گئی ہے امپورٹ کی گئی ہے, اور وہ 31 مارچ کو پاکستان میں گندم پہنچ رہی ہے 32,20,000 ٹن. بالکل. اب وہ گندم جب خریداری کی گئی اس وقت جو نگران حکومت تھی, کیا اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپریل کے اندر ہم نے اپنی گندم کی کٹائی کرنی ہے, اور ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اتنا ہی لا علم تھا کہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں بمپر کراپ ہونے جا رہی ہے, اس وقت گندم کتنی کاشت کی گئی ہے, اس کو اسٹیٹکس کا نہیں پتا تھا. اور اس وقت حکومت نے اجازت دی گندم کی, اور وہ گندم جب امپورٹ ہوتے ہیں تو گودام آپ کے پہلے بھرے ہوئے تھے پاسکو کے, اوپر سے 32,20,000 ٹن اور گندم آ گئی, تو کسان کی گندم کس نے خریدنی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کے دن تک اس حکومت نے گندم کی خریداری کے حوالے سے کوئی پالیسی نہیں دی. کسانوں کو نہ باردانہ دیا جا رہا ہے, نہ کسانوں کے ساتھ کوئی اس قسم کا ان کے لیے آسانیاں فراہم کی جا رہی ہے. جب کسانوں نے شور مچانا شروع کیا ہے تو حکومت کو یاد آیا کہ کسان اس وقت پریشان ہے, گندم جو ہے وہ سستے داموں بیچنے پہ مجبور ہے, بلیک میلنگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ. اگر یہی کام تھوڑا سا پہلے سوچ سمجھ لیا جائے, کیونکہ گندم کے لیے یا فصلوں کے حوالے سے ہمیشہ پلاننگ 1 سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہے کہ فلان ٹائم پہ ہماری فلان فصل آنی ہے, اور ہم نے اس فصل کے ساتھ اسی طرح گنے کا ہے, اسی طرح گندم کا ہے, ہم نے اس کو کس طرح مینج کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر نگران حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہے اور موجودہ حکومت بھی اتنی ذمہ دار ہے کہ جس نے اقتدار سنبھالنے کے بعد فوری طور پر اس کو چاہیے تھا اس حکومت کو اس سے غور کرتی, اور جہاں جہاں اس قسم کے مسائل تھے اس کا فوری طور پر مداوع کیا جاتا, تاکہ کسان کو جو آج مشکلات درپیش ہیں یہ پیش نہ آتی. اب کیا حکومت صرف اسی وقت جو ہے وہ ایکشن لے گی جب کسان سڑکوں پہ آ جائیں گے, یا کوئی بھی جن کے مسائل ہوں گے وہ سڑکوں پہ آگے شور مچائیں گے تو حکومتیں ایکشن لیں گی؟ حکومتوں کا کام یہی ہے کہ کوئی بھی پالیسی بناتے وقت ان تمام عوامل کو مد نظر رکھیں جو مستقبل میں پیش آ سکتے ہیں. اب پاکستان میں اس سال جو بمپر کراپ ہے اور اگلے ہم 1-2 سالوں میں جو توقع کر رہے ہیں وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ کی ہم توقع کر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر یہ گندم خریداری کی گئی ہے اس سودوں کو, یا پہلے تو اس کی ایل سی دیکھنے والی ہے کہ اس سودے کس بنیاد پر ایل سی کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یا اگر سودے کینسل ہو سکتے تھے کچھ ہرجانے کے ساتھ ان کو کینسل کیا جاتا. تیسری آپشن یہ تھی کہ اگر آپ کو پتا ہے آپ کے ملک میں اپریل میں گندم بمپر ہونے جا رہی ہے, آپ کو مارکیٹ تلاش کرتے جو بھی پرائیویٹ جو انویسٹر ہیں جنہوں نے امپورٹر نے خریدی ہے وہ کسی دوسرے ملک کو وہ سیل کر دیتے, تاکہ آج یہ بحران جو پیدا ہو رہا ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہوگا. نشاط صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں گندم کی فصل کے حوالے سے, تو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ اس کے حوالے سے کیا پالیسیز ہو سکتی ہیں, اور فائنلی آج ہم نے دیکھا کہ خود پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے اس کے اوپر ایک فردر ایکشن لیا ہے. آپ اس ایکشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, اعظم صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک پالیسیز ہوتی ہیں جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو, یا پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو, لیکن لانگ ٹرم پالیسیز کہیں پہ نظر نہیں آتی ہیں. ہمیں ہر دفعہ ہر نئی حکومت کے ساتھ, ہر نئے چہرے کے ساتھ ہمیں انہی ایشوز کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں تمام تر چیزوں کو؟ دیکھیے اس میں تھوڑا سا پرابلمٹک اس لحاظ سے ہے کہ جو نگران حکومتیں تھیں ان کو جو فیکٹس اینڈ فگرز دیے گئے, مثال کے طور پر چوہدری صاحب نے باقی تو آپ کو ساری چیز بتائی ہے, اب وہ ورکنگ ہو رہی تھی 2022-23 کے پرسپیکٹیو کے اندر, جب تقریباً کوئی 4 ملین میٹرک ٹن کا جو پرابلم تھا گندم کا وہ شارٹیج کا سامنا ہوا. پھر اس میں جو مجھے لگتا ہے, یہ میرا خیال ہے, یہ میری رائے ہے
کہ اس میں جو جس چیز کا دھیان نہیں رکھا گیا وہ یہ تھا کہ جو اسمگلنگ ہو رہی تھی ہمارے یہاں سے گندم کی ایک بڑی افغانستان جا رہی تھی، اور یہ سب کو پتا ہے اس کا آٹے کا کرائسس بنا ہی اس وجہ سے تھا، اس کو ہم نے مائنس کیا. پھر ہم نے یہ نہیں دھیان دیا کہ ہماری چونکہ ہم نے جو سپورٹ پرائس تھی وہ 1700-1800 روپے بڑھا کر اس کو 3900 تک لائے تھے. کسان انکریج ہوا تھا، اس کو اچھی قیمت ملی تھی، اس نے زیادہ سے زیادہ کلٹیویٹ کی ویٹ. اب جب انہوں نے زیادہ ایریا جو ہے وہ کلٹیویٹ ہوا تو اس کی کراپ بھی اس حساب سے آنی تھی. اب بمپر کراپ آ گئی ہے تو وہ سنبھالنے نہیں سنبھل رہی. اب یہ جب آپ اس سارے سیناریو کو آپ ڈسکس کرتے ہیں، ایک تو یہ پہلی بات ہے کہ یہ تو کچھ تو چیزیں آپ نے اینول بیسس پہ ورکنگ کرنی ہے. جیسا چوائس صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی ہر سال کراپ آنی ہے، جس طرح کی کراپ آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ نے اس کے اکارڈنگلی اس کی پالیسی ڈیزائن کرنی ہے. لیکن جو چوائس صاحب نے بات کی ہے نا کہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ بھائی آپ جب کسان رونے پہ آیا تو آپ کچھ شور مچانے پہ اسمبلیوں میں کچھ 4 بندوں نے بات کی، ہم نے کوئی پروگرام میں آواز اٹھانی شروع کی، کچھ لوگوں نے بات کی تو آپ کو میڈیا سے سن کے تو آپ نے یہ نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جب بمپر کراپ آئی تھی آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاسکو کے گودام میں اگر وہاں پر 40-41 لاکھ ٹن گندم پڑی ہوئی ہے، آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہے کہ آپ کے گوڈاؤنز کے اندر جگہ نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پورٹ پہ کتنی گندم لگ چکی ہے. فرض کریں چلیں ہو گیا ایک غلط ڈیسیژن، اگرچہ کہ بڑا مہنگا ڈیسیژن ہے، $1 ارب کی گندم آپ نے امپورٹ کر لی ہے، جبکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں. ہمارے پاس ویسے ہی یہ پرابلم ہوتی ہے ایکسچینج کی، یہ ڈالر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو چلو اب جو ہوا سو ہوا، یہی بات کہ آگے بڑھنے کی بات ہے تو آپ اس کے لیے پھر پالیسی کو ڈیزائن کریں. پھر جو آپ کے یہ برین بیٹھے ہیں جنہوں نے اس وقت ورکنگ میں یہ گفتگو کی تھی، وہ آپ کوئی منڈی ڈھونڈ کے پراپر طریقے سے آپ ایکسپورٹرز کو انوالو کریں کر کے آپ کی جو اس وقت گوڈاؤنز کے اندر پرانی گندم ہے اس کو فوری طور پر ایکسپورٹ کریں، فریش گندم اس کی جگہ انٹیک لیں. ہمارے گودامز بھی اسی پرانے سٹائل کے بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیے نہیں بڑھایا گیا. آپ دیکھیے انڈین پنجاب کے اندر کام ہو رہا ہے، وہ صرف پنجاب میں کے اندر وہ 62-63 لاکھ جو ٹن گندم ہے وہ اس کے لیے وہ اسٹوریج کیپیسٹی ڈیولپ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ گوڈاؤنز کی بات ہوتی ہے. وہ اگر کوئی ویسے ہی اعلان کر بھی دیا جائے، مجھے یاد پڑ رہا ہے کوئی ابھی میرے خیال سے مریم صاحب نے کہا تھا کہ گوڈاؤنز جو ہیں وہ بڑھائے جائیں، یہ کیا، لیکن یہ صرف یہ بیانات کی حد تک معاملات جو ہے نا وہ اس سے آپ کے سسٹم ٹھیک نہیں ہوں گے. ہم نے کل ابھی بات کی ہے کہ آپ کا سارا فوکس SIFC کا فوکس، آپ کی مین انویسٹمنٹ کا فوکس ایگریکلچر پہ ہے. اور اگر آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ جو جتنے آپ لاکھوں ایکڑ کی بات ہم کر رہے ہیں تو اتنے لاکھوں ایکڑ میں سے اگر کراپس آئیں گی اس کا کیا سسٹم کرنا ہے، آپ نے کیا اس کو رکھنے کا طریقہ کار بنانا ہے کہ وہ اگر فرض کیجئے آپ کا اس کی اسٹوریج کیپیسٹی نہیں، چاہے آپ نے ایکسپورٹ ہی کرنی ہے، چاہے وہاں پہ لوگوں کی ہے، لیکن اگر گوڈاؤنز تعمیر نہیں ہوئے وہ اگلی کراپ کے بعد وہ جو بارش ہو جائے، وہ جو باہر پڑی ہوئی کراپ خراب ہو جائے مقصد. سو ہاں یہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں آج سے ہی سبق سیکھ لیں کہ آج یہ جب آپ کے پاس شارٹیج تو آپ نے ہینڈلنگ کرنی ہے، امپورٹ کر لینا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی کہ آپ امپورٹ کریں، لیکن اب ہو گئی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس رستے ہونے چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ایکسپورٹ کی جائے گی، کس طرح گندم کی شارٹیج کو کنٹرول کیا. پھر اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ کیا ہے، اس امپورٹ کی وجہ سے مارکیٹ پرائس جو ہے جو عام کھلے بازار میں مارکیٹ پرائس ہے اس سے کسان افیکٹ ہوا، وہ کریش کر گئی ہے. وہ کریش کرنے سے کسان کو پرابلم آ رہی، تو کسان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے. تو وہ یہ پالیسی بنانے کے لیے ایکسپورٹرز کو انوالو کر کے گورنمنٹ خود انوالو، اگر آپ LC ان کو دے سکتے تھے نا اسٹیٹ بینک کی کہ جی امپورٹ کر لیں، تو اسی طرح آپ یہاں پہ ایکسپورٹ کا بھی کوئی ذریعہ بنا کے طریقے سے آپ مارکیٹ میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ دیر کے لیے رکھ کے پھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اگر مارکیٹ میں بہتر پرائز. امپورٹ جب بھی ہوگی آپ کو 5-5.5 ہزار روپے سے زیادہ کی قیمت میں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، اور آپ یہاں پہ جو 3900 4000 روپے 4100 4200 4300 یا 4500 دینے کو تیار نہیں ہے. 5500 روپیہ دے دیا ہے اور اپنے کسان کو 3900 نہیں دے رہے. ہاں یہ بڑا پرابلم ہے، یہ ہونا چاہیے سارٹ آؤٹ. اور یہ باردانہ نہ ملنے کا جو معاملہ ہے یہ اب کل 2 دن ہو گئے اس بات کو کہے ہوئے وہاں وفاق کی جانب سے کہ خریداری فوری شروع کر دی جائے. ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے باردانہ جو ہے وہ مل نہیں رہا لوگوں کو، کیوں نہیں مل رہا. اچھا عالم صاحب آپ اس کو کنکلوڈ کس طرح سے کرتے ہیں کہ کیا اس وقت جو پرائم منسٹر نے نوٹس لیا ہے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اب اس کی دفعہ پہ جیسے وہ ان کے ہم نے دیکھا کچھ ریکارڈ ایسے بھی ہیں کہ جن چیزوں پہ وہ لیتے رہے ہیں نوٹسز لیتے رہے تو اس پہ انہوں نے کچھ اچھا خاصا ایکشن بھی کیا تھا اور کچھ پالیسیز بھی متعارف کروائی تھی. کیا کوئی پالیسی متعارف کروانے میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور سیکنڈلی پھر کچھ بات کر لیتے ہیں سولر پینل کے حوالے سے بھی کہ اس کے اوپر ایک خبر آئی تھی کہ جی ایک خاص قسم کا فکس جو ہے وہ ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے لیکن آج اس کی تردید بھی کر دی گئی ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو ایڈوائز کرتی ہے بیوروکریسی ہی بتاتی ہے کہ ہمیں فلاں چیز کی اس وقت اتنی ضرورت ہے. جن لوگوں نے اس وقت یہ ساری پلاننگ کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف نوٹس لینے کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو فوری طور پہ اس تمام پلاننگ کرنے والوں کو
اس میں کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے بھئی آپ نے کیا سوچ کے یہ پلاننگ کی تھی جو آج بحران کا باعث صرف انکوائری جو ہے وہ کہنے کی حد تک انکوائری نہ رہ جائے. ہاں یہ صرف زبانی جمع جس طرح ٹیکس کے اندر ایکشن ہو رہا ہے نا, ٹیکس کے اندر کہہ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ایکشن ہونا چاہیے. اگر آپ جب گندم امپورٹ کر رہے ہیں آپ کو سارے فیکٹر مد نظر رکھنے پڑیں گے. اس وقت اجازت دینے میں کون کون سے عوامل اس کے اندر شامل تھے, کمیشن کے لیے کون کون سے وہاں پہ لوگ بینیفیشری تھے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. اور آج جو لوگ بحران کی وجہ بنے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کا اس وقت شاید کوئی اپنی بوٹی کے لیے انہوں نے بکرا ذبح کر دیا. یہ اصل معاملہ ٹھیک ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ سولر پہ آ جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں اس وقت انرجی کا شدید کرائسس ہے. لوگوں کے اوپر سے بجلی مہنگی بہت ہے اور ہر دن بجلی کے یونٹ مہنگے ہو رہے ہیں. لوگوں کے پاس ایک آپشن رہ جاتی تھی کہ لوگ سیلف جنریشن پہ جائیں, اور اس کے لیے پاکستان میں سب سے جو آسان تھا وہ شمسی توانائی تھی. اور لوگوں نے سولر لگانے شروع کر دیے. اب ایک خبر آئی کہ جی یہ سولر کے اوپر ٹیکسیشن. اچھا اب جو خبر کل آئی تھی وہ انتہائی ایک ذمہ دار میڈیا گروپ کی جانب سے خبر آئی تھی. اب وہ کوئی سوشل میڈیا کی تو ایسی خبر نہیں تھی کہ جس کو ہم کہہ دیں گے جی یہ جھوٹ ہے. اب وہ کسی وجہ سے وہ خبر سامنے آئی تھی, فوری طور پر وہ آ گیا کہ نہیں جی یہ خبر غلط ہے, اس کی تردید آ گئی. لیکن جسٹیفیکیشن بھی آئی ساتھ. جسٹیفیکیشن بھی ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں اجازت دے رہے, آپ کیوں اس کو ڈسکریج کر رہے ہیں, انکریج نہیں کر رہے. اس کی وجہ ہے آئی پی پیز کا پریشر. آپ نے آئی پی پیز کے ساتھ جو معاہدے کر رکھے ہیں وہ جتنی بجلی جنریشن کے آپ کو معاہدے آپ نے پیمنٹ کرنی ہے, کیونکہ اس کیپیسٹی کے مطابق. اگر آپ وہ اتنی بجلی خریدیں نہ خریدیں, اور اگر آپ لوگوں کو سولر کی اس طرح انکریج کریں گے, لوگ سولر لگائیں گے, تو لہٰذا وہ وہاں پہ بجلی جو ہے نا کم کنزیوم ہوگی آئی پی پیز کی, تو لیکن اسٹیٹ کی جانب سے پیمنٹ جائیں گی. سب سے زیادہ ضروری ہے آئی پی پیز کے ساتھ اپنے معاہدوں کو ریشیڈول کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں اور موجودہ حالات کے مطابق اس کو ریشیڈول کر کے بجلی کے نرخ نیچے آئیں. دوسرا یہ ہے کہ سولر کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے, ڈسکریج کرنے کی نہیں. آپ بینکنگ سیکٹر کو اس میں انوالو کریں اور آسان شرائط پر لوگوں کو سولر کے لیے سہولیات فراہم کریں, قرضے فراہم کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیلف جنریشن پہ جائیں, انرجی کا کرائسس ختم ہو, تاکہ ملک کی جو کاروبار زندگی ہے وہ چل سکے. اس وقت انڈسٹری بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کی انرجی کرائسس ہے. ٹھیک ہے نوشاد صاحب, جن کرائسس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا تھا کہ ایک خاص سرٹن جو ہے اماؤنٹ جو ہے وہ ایک عام بندے سے ٹیکس کی صورت میں لی جاتی ہے, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ متوسط طبقے کو دیا جا رہا ہوتا ہے سبسڈی کی صورت کے اندر. یہ جو سولر پینل والا جو سسٹم ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایک پہلے کہا گیا کہ ایک بڑے باوثوق ادارے کی طرف سے خبر سامنے آتی ہے, پھر اس کے بعد اس کی تردید بھی کر دی جاتی ہے, اور پھر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جی یہ بھی محکمہ بتا رہا ہے کہ جی ہم ایک عام آدمی کو ریلیف دینا چاہتے ہیں. یہ ریلیف کیسے ممکن ہوگا؟ اور جو ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جب 2017 میں بات کی جا رہی تھی کہ سولر پینل سسٹمز لگانے چاہیے, تو وہاں پر باقاعدہ نیٹ میٹرنگ پالیسی بھی ایک بنائی کی تھی. کیا اب وہ پالیسی جو ہے اس کو آگے لایا جا سکتا ہے؟ اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ نظر آتی ہے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہوا ہم لوگوں کو؟ دیکھیں نیٹ میٹرنگ پالیسی تو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن نیٹ میٹرنگ پالیسی میں جو ایک میجر فرق آ گیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یونٹ سستا کر دیا تھا بہت زیادہ. وہ اس یونٹ پہ نہیں لے رہے تھے جس یونٹ پہ وہ صارف کو چارج کرتے ہیں. چلیں وہ بھی کسی طرح کسی نے ڈائجسٹ کر لیا ان اے وے کہ چلیں کم از کم میرے پہ جو بوجھ ہے جو بجلی کی قیمت کا وہ تو کم از کم ہونا. تو میں نے جو انویسٹمنٹ کر کے اپنی اتنی اور وہ کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ یہ کوئی 5-7-10 ہزار روپے میں آپ کا سولر کا سسٹم لگ جاتا ہے. اگر آپ نے اپنے گھر کو چلانا ہے تو 12, 14, 15, 16, 18, 20 میگا واٹ تک لوگ لے رہے ہیں, 10 میگا واٹ سے 20 میگا واٹ کے درمیان. تو اگر آپ 12 میگا واٹ سے زیادہ ٹیکس لگائیں گے تو وہ پر منتھ آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس کو کرنے کا. پلس یہ ہے کہ لوگ نیٹ میٹرنگ کے باوجود لوگوں کے بل آتے ہیں, کیونکہ وہ اتنی بجلی جس قیمت پہ بجلی لی جاتی ہے اس سے کہیں گنا زیادہ, مطلب آپ 6, 7, 8 روپے یونٹ واپس لے رہے ہوتے ہیں, آپ 100 روپے یونٹ آپ کنزیومر کو دے رہے ہوتے ہیں جو رات کے وقت. بات یہ ہے یہ تو پالیسی اپنی جگہ پہ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ نیٹ میٹرنگ کے لیے آپ کو میٹر ہی نہیں ملتا, میٹر ہے ہی نہیں, میٹر شارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ دینا نہیں چاہتے. دینا کیوں نہیں چاہتے؟ اچھا اب یہ جو آج جسٹیفیکیشن جس کی آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ بڑی دلچسپ ہے کہ جی اس سے غریب کے اوپر 3.5 روپے یونٹ جو ہے نا اس کی کاسٹ اس کی طرف جائے گی اگر ہم سولر کو وہ دیں گے. بھائی
بات یہ ہے کہ آپ کس قسم کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ آپ کا مسئلہ ہے. بالکل ریاست نے جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں, ریاست جب وہ ایگریمنٹ کر رہی تھی تو آپ اندازہ کیجئے وہ جنہوں نے ایگریمنٹس کیے ہیں ان کی ورکنگ دیکھیں اور جنہوں نے وہ ایگریمنٹ وہ جو ادھر سے کمپنیز ہیں ان کی عقل مندی چیک کریں اور ہماری بھول پن چیک کریں کہ ہم نے کس طرح کے وہ ایگریمنٹس کر لیے. پلس یہ ہے کہ اس کیپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ اب کس پر ڈالا جائے گا؟ عام صارف ہے. 3.5 روپے یونٹ کی بات کریں, اس طرح نہیں معاملہ, یہ ساری ورکنگ جو بات کی جاتی ہے یہ عجیب و غریب قسم کی توجیہات دی جاتی ہیں. بھائی آپ کے پاس یا تو بجلی ایکسیسو ہو گئی ہے نا, آپ کے پاس کرائسس نہیں ہے, آپ کے پاس وہ ڈیمانڈ سے زیادہ آپ کی جنریشن ہے. جب آپ کے پاس یہ پرائرٹی ہے, آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہائیڈل پہ بجلی پیدا کرنی ہے جو سستی بجلی ہے. آپ مہنگی بجلی کے اندر یہ پروویژن کیسے آ گئی کہ آپ نے ہر حال کے اندر ان کو جو ہے وہ پیمنٹس کرنی ہے؟ اور دوسری بات, وہ جو بجلی مہنگی بن رہی ہے آپ ان کو بتائیں کہ ڈیمانڈ نہیں ہے. عام آدمی اب آپ کی بجلی لینا نہیں چاہتا, آپ کی مرضی ہے لینا لیں, نہیں لینا نہ لیں. تو اس صورت کے اندر اس کو یونٹ جو ہے اس کی قیمت کم کروائیں ان سے, ٹھیک ہے نا, بجائے اس کے کہ آپ کنزیومر کو کہیں نہیں میں آپ کو نہیں لگانے دوں گا یہ سہولت, آپ وہاں سے مہنگی بجلی لینے پر مجبور ہیں, مہنگی بجلی لیں. یہ مناسب رویہ نہیں ہے, نہ اس سے سسٹم چلے گا. سولر کو تمام تر متبادل ذرائع جو ہیں ان کو پروموٹ کیا جانا چاہیے. اور یہ جو ہمارے ہاں پہ اس وقت سولر چل رہی ہے یہ بھی اس کے اندر بھی بڑے معاملات ہیں ابھی. سو اس لیے گورنمنٹ کو پیٹرنائز کر کے اس کے اوپر لگانا چاہیے. وہ آئی پی پی کے معاملات ریاست کو ری نیگوشیٹ کر کے ٹھیک کرنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا جی. جن چیزوں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے سبسڈیز کو بھی ختم کرنا ہے اور ایک عام ریلیف بھی پہنچانا ہے, چیلنج بہت بڑا ہے, لیکن اس کے لیے کیا پالیسی بنائی جائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں عدلیہ کے کردار کے حوالے سے. موجودہ دور حکومت ہو یا اس سے پہلے اگر ماضی کی بات کی جائے تو ہر کوئی جو ہے وہ عدلیہ پہ تنقید کرتا ہوا نظر آیا ہے. ماضی میں دیکھا جائے یا موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ہر کسی نے اس بات کے اوپر اعتراض ضرور اٹھایا ہے کہ اس کے ساتھ جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے اس کا وہ شکار ہوا ہے. ایسی ہی کچھ بات آج ہم نے دیکھی ہے کہ جہاں پر آسمہ جہاں کی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, اس کانفرنس کے دوران جو ہے جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ کہیں پہ بھی اگر بات کی جائے عدلیہ کے کردار کے اگر دفاع کے حوالے سے تو ہم دفاع کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے کیونکہ سسٹم میں خرابی ضرور رہی ہے. پھر مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے وہ اس کو انہوں نے کافی سراہا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب تک ہم سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اور جب انہوں نے اس رپورٹ کا ذکر کیا کہ جو ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور اگر اس میں دیکھا جائے تو جوڈیشل انڈیکس میں پاکستان جو ہے وہ 142 ممالک میں 130ویں نمبر پر سٹینڈ کرتا ہے, اور زیر التوا جو کیسز ہیں وہ بھی اس وقت کروڑوں کے حساب سے موجود ہیں جن کے اوپر کوئی خاطر خواہ جو ہے کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور انہوں نے آج سسٹم کی بھی ریفارمز کے حوالے سے بات کی ہے, عدلیہ کے ریفارمز کے حوالے سے بات کی ہے. تو اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں, پینل سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. اعظم صاحب, اگر ہم بات کر رہے ہیں ریفارمز کے حوالے سے, چاہے وہ پولیٹیکل ریفارمز ہوں, چاہے وہ اکانومی کے ریفارمز کی بات کی جا رہی ہو, یا پھر وہ اداروں کی ہی ریفارمز کی بات کی جائے, آج عدلیہ کی ریفارمز کے حوالے سے بھی سینئر جج ہے منصور علی شاہ صاحب, انہوں نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے. آپ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, آج جو منصور علی شاہ صاحب کی اسپیچ تھی بڑی حقائق پر مبنی تھی. انہوں نے وہ والے ایشوز اٹھائے ہیں آج جو عام آدمی جس پہ بار بار بات کر رہا ہے. ایک تو دیکھیں عدلیہ کے کردار کے اوپر کہ عدلیہ کی آج پوری دنیا کے اندر جو رینکنگ ہے وہ انتہائی نچلے درجے پر کیوں پہنچی ہے, اس کی نشاندہی منصور علی شاہ صاحب نے خود کی. عدلیہ کے اوپر تنقید کی بات انہوں نے خود کی. تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ عدلیہ کے اپنے کردار کی وجہ سے, عدلیہ کے فیصلوں کی وجہ سے. آپ کبھی کچھ فیصلہ کرتے ہیں, کبھی کچھ فیصلہ کرتے ہیں, اور اسی فیصلے کو عدلیہ ہی ریورس کرتی ہے. ہم نے حالیہ میں دیکھا ہے, آپ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس دیکھ لیں, ایسے بہت سارے کیسز ہیں جن کے اوپر تنقید اٹھتی ہے. دوسرا یہ جو جوڈیشری کا انڈکشن کا طریقہ کار ہے, آپ دیکھیں ایک جونیئر جج, اس نے سول جج آنا ہے تو اس نے باقاعدہ ایک امتحان پاس کرنا ہے, اس کے ذریعے وہ سول جج بنے گا. جب آپ نے ہائی کورٹ کا جج لگانا ہے, جو حکومت وقت ہوگی وہ پولیٹیکلی انڈکٹ کر دے گی. وہ جو انڈکشن کا طریقہ کار ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے جو پارٹی جو حکومت کسی بندے کو جج لگائے گی اس کی ہمدردیاں, اس کی ایفیلیشن اس کے ساتھ رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ لا آفیسرز کو دیکھیں, ہائر کورٹس کے اندر لا آفیسرز کو بھی جو حکومت وقت ہوتی ہے بغیر کسی امتحان کے ان کو انڈکٹ کر دیا جاتا ہے. اگلی حکومت آتی ہے, پہلے لا آفیسرز کو باہر نکال دیا جاتا ہے, نئے لا آفیسر لے آتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے آپ کو یہ بدلنا پڑے گا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ججوں کا جو ان کے اوپر
الزامات آتے ہیں یا جو کرپشن میں ملوث ہیں یا جو باعث ہوتے ہیں، اس پہ منصور علی شاہ صاحب بولے بھئی ایسے تو بہت سارے لوگوں کی شکایات موجود ہیں جو باعثنس کی بھی ہیں، کرپشن کی بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کو انصاف نہیں ملتا۔ اب وہ خود نشاندہی کرتے ہیں کہ جو ہائر کورٹس میں لوگ آتے ہیں، کوئی اپنی موٹر سائیکل بیچ کے آتا ہے، کوئی اپنی بھینس بکری بیچ کے آتا ہے۔ جب آپ کو اس چیز کا احساس ہے کہ انصاف لینا لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے، تو آپ عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ لیکن آج بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب نے بات کی ہے، اس کا ادراک ہے جوڈیشری کو، لیکن عام آدمی کے لیے آج بھی انصاف لینا بہت مشکل ہے، اور اشرافیہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اشرافیہ کی جانب سے ایک مقدمہ جاتا ہے جس پہ عام آدمی اگر اس مقدمے میں جائے اسے مہینے لگیں گے وہ کورٹ میں لگنے کے لیے، کسی اشرافیہ کی جانب سے جائے گا، صبح دائر کیا جاتا ہے، شام کو اس کی کاز لسٹ آ جاتی ہے کہ کل آپ کی پیشی ہے۔ آپ کو ہر شخص جو پاکستانی ہے اس کو آئین کے مطابق وہی حق دینا پڑے گا جو ایک اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے کو ہے، وہی غریب آدمی کا حق ہے۔ جب آپ یہ تفریق ختم کریں گے، مساوات لے کے آئیں گے، تو میرا خیال ہے کہ جوڈیشل سسٹم خود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو آپ کے اوپر ایکسٹرا مقدموں کا اس وقت بوجھ ہے، اس کے لیے آپ کا جوڈیشری کا یہ کام ہے کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر آپ آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا اس وقت آئی ٹی کی جانب جا رہی ہے، اور مقدمات کے فیصلے تیزی سے اس لیے ہو رہے ہیں کہ آپ اس میں جو اپلیکیشنز ہیں جو لائیو کی وہ آپ استعمال کرتے ہیں، اس میں ملزم کو یا مدعی کو آپ موقع فراہم کرتے ہیں۔ آپ کو بھی اس سسٹم میں جانا پڑے گا۔ آپ نے اگر 2-3 ایسی ہمیں دکھائی اپنی سماعت جو ٹی وی پہ آنے رہی ہیں، جو جس پہ اسکائپ کے اوپر بھی وہاں پہ سماعت ہوئی ہے، تو آپ ہر بندے کے لیے سہولت بنائیں تاکہ مقدمات تیزی سے نمٹائے جا سکیں اور عام آدمی کو جو سفری اخراجات ہیں کم از کم اس سے بچایا جا سکے۔ شاہ صاحب، جب ہم جس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ سسٹم کو ٹھیک ہونا چاہیے، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکمران طبقہ زیر عتاب ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ بات کرتا ہے کہ سسٹم کو ٹھیک کیا جائے گا، لیکن جیسے ہی وہ اس عذاب سے، اس عتاب سے باہر نکلتے ہیں تو وہ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، جس کے حوالے سے خود جسٹس صاحب نے بھی ہائی لائٹ کیا کہ کس طرح سے ججوں کو تعینات کیا جاتا ہے۔ 2.4 ملین کیسز ہیں جو اس وقت التوا کا شکار ہیں، جن کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا ہے۔ آپ اس سارے سسٹم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور مزید انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ہونا چاہیے کہ جہاں پر نااہلی کی بات آ جائے یا کسی جج کی کرپشن کی بات آ جائے۔ تو آپ اس سسٹم کی آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، کیا چیزیں ریفارمز کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو عدالتی معاملات ہیں نا، اس کے اندر تھوڑا سا جو فیکٹس کے پرسپیکٹو میں جو باتیں چوہے صاحب نے کی ہیں وہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم بار بار اس چیز کا زور، شاید اب تو دہائیاں گزر گئی ہیں کہ ہم عدالتی ریفارمز کی بات کرتے ہیں، لیکن اب وہ ہوتے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جسٹس منصور صاحب جو ہیں وہ انتہائی قابل جج ہیں، اور آج جن طرف انہوں نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، مثال کے طور پہ ایک آربیٹریشن لاء کی بات کی انہوں نے کہ وہ بہت پرانا ہے اور ہم اس کو بدلنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اسٹے کے اوپر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہر کیس کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا اور اس پہ کلر وائز فلیگ ہوں گے کہ یہ کون شخص کس طرح، وہ عادی سٹے لینے والے نا، عادی مجرم ہوتا ہے نا، عادی سٹے لینے والے کہ سٹے لے کے ہی انہوں نے زندگی گزار دی ہے، پتہ لگا کہ جناب وہ مسئلہ وہیں کا وہیں، وہ ان چیزوں کو ختم کر رہے تھے۔ یہ ریفارمز کے ایریاز ہیں جن کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ پورا سسٹم جو ہے اس کو ڈیجیٹائز کر رہے ہیں۔ چوہے صاحب نے حوالہ دیا وہ لائیو نشریہ، اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرنے کا بھی، اور یہ تو سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے کہ تمام ہائی کورٹس جو ہیں، جو سپریم کورٹ کی رجسٹریاں ہیں، وہ آپ ان کے اوپر آن لائن کر سکتے ہیں، یعنی آپ سماعت کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں۔ اس کو ڈسٹرکٹ لیول پہ جانا چاہیے، اس کو ہر جو عدالت ہے جو کنیکٹ کی جا سکتی ہے، جس کی ضرورت ہے، وکیل کہیں سے بھی بیٹھ کر وہ کر سکتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ سفری اس کے اندر یہ انہوں نے جب یہ ریفر کیا ہے کہ جی اگر بھینس ہی بیچ دی جو اس کا کل روزگار تھا، وہ بیچ کے اس کو مقدمہ ہے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ تو یہ چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن جو فنڈامنٹل چینجز جس کی چوہے صاحب بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جج کی تعیناتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اس سے ہم گزشتہ یہ جو آپ یوں سمجھ لیجیے کہ دہائی کے اندر خاص طور پر جو ایک عام سا مقولہ تھا، اگر جان کی امان پاؤں، میرے پہ کوئی وہ کنٹیمپٹ نہ لگ جائے، مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے تھے جناب وکیل کی کرنا جج ہی کر لو۔ تو یہ جو کنسیپٹ ڈیولپ ہو جانا ہے نا، یہ بہت لیتھل ہے، اور جوڈیشری کی رینکنگ نیچے آنے کا جو پرابلم بھی وہ اسی طرح کا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی پہ کرپشن کے الزامات لگ جائیں
اور کسی جج کے اوپر کوئی آرگومنٹ ہو جائے تو اس پہ خاصی سختی ہونی چاہیے، یہ بات درست ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کر جوڈیشری خود ہی سکتی ہے. وہ انہوں نے ایک اور بھی ریفرنس دیا ہے ایک لا کا کہ ہم وہ بنا لیا، ہم منسٹری آف لا کو بھیج رہے ہیں کہ وہ اس کو دیکھ لیں اور پھر اس کو تو یہ جو ریفارم کا عمل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے اور یہ جوڈیشری کو خود سے کرنا چاہیے، تاکہ یہ آرگیومنٹ نہ ہو کہ جی لیجسلیٹرز جو ہیں وہ قانون کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی اس کے اندر گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یا جس طرح کی باتیں پہلے ہوتی رہی ہیں. جوڈیشری جس کو سمجھتی ہے، کیونکہ ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا قانون کو، بطور لائر بھی یہ سمجھتے تھے اور بطور جج بھی یہ سمجھتے ہیں. لیجسلیٹر شاید اس طرح سے نہ سمجھ پائے، لیکن بطور وکیل، بطور قانون دان اور بطور جج ان کو سب کچھ پتا ہے، انہیں تمام تر چیزوں کے اس کے بارے میں معلوم ہے. سو بہتر یہ ہے کہ ان کی کنسلٹیشن سے یا یہ خود جو ہے وہ گورنمنٹ کو گائیڈ کریں، جو بھی گھومتے وقت ہو ان کو، جس طرح یہ منسٹری آف لا کو ایک قانون بھیجا جا رہا ہے اور بھی قوانین بھیجا جا رہا ہے، اور جہاں جہاں پرابلم جس کی وجہ سے یہ رینکنگ کم ہے یا جس کی وجہ سے انگلیاں اٹھتی ہیں عدلیہ کی طرف یا جن کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ پرابلمز لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، یہ ساری جو ریفارمز ہیں یہ عدلیہ خود کرے اور کر کے پھر جو ہے اس کو آگے بڑھائے. عدلیہ اگر خود ریفارمز کر رہی ہے تو پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ججز نے ایک خط بھی لکھا تھا جوڈیشل کونسل کو اور کچھ اعتراضات کا اظہار بھی کیا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے مداخلت ہوتی رہی ہے، ججز کو ڈرانا دھمکانا، پھر کچھ لیٹرز بھی جاتے رہے اور پھر کچھ اس طرح کے واقعات بھی ہم نے دیکھے اور ماضی میں سے کئی واقعات اور بھی موجود ہیں. آپ ان تمام تر چیزوں کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اگر ریفارمز ہو رہے ہیں تو پھر یہ والی میک شور جو ہے وہ چیزوں کو کیسے کیا جائے گا کہ کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں جا رہا یا کسی کو پولیٹیکلی کوئی انڈوز نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں آپ کے انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ کمزور ہو چکے ہیں. آپ کو اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کو انڈیویجول پالیسیز کو ختم کر کے ڈسکریج کرتے ہوئے آپ کو جو آپ کے آرگنائزیشنل ہیں آپ کے اس کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پالیسی پرویل کریں. اچھا، اب یہ ججز کے جو خط ہیں، اب 29 اپریل ان کی ڈیٹ بھی ہے، تو وہ ججز والے خط والا جو ہے نا وہ ایک بڑا اہم چیز ہے. وہ بھی ایک رخ متعین کرے گی کہ جوڈیشری کون سا رخ لینے جا رہی ہے. کیا جوڈیشری اس قسم کے پریشر کو فیس کر پائے گی؟ دیکھیں، جج کا کام ہے ہر قسم کے پریشر کو فیس کرتے ہوئے انصاف کو یقینی بنانا. اگر اس قسم کے کوئی بھی پریشر، چاہے ادارہ جاتی ہوں چاہے انفرادی پریشرز ہوں، اس کی وجہ سے انصاف کے اوپر کوئی قدغن لگتی ہو یا رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، تو ان کا کام ہے کہ اسی وقت سٹینڈ لینا، کیونکہ وہ اس کو جس منصب پر بٹھایا گیا ہے انصاف کے، ان کا کام یہی ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ لوگوں کا جو ہے نا وہ کم لوگوں کی آخری امید ہی جوڈیشری ہے. لاسٹ ریمیڈی ہوتی ہے، لاسٹ ریمیڈی وہی ہے نا، لوگ کہاں جائیں گے؟ تو لہٰذا اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ان اداروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، ان اداروں سے جو وابستہ لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اب اسی کیس کو اگزامپل بنائیں 6 ججز والے کو، اور جوڈیشری ثابت کرے کہ جوڈیشری نے آئندہ انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے اور کسی پریشر کو برداشت نہیں کرنا. ٹھیک ہے نوشاد صاحب، آپ کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ آپ اس کو ہم نے کیونکہ کلوزنگ کی طرف بڑھنا تھا، میں چاہوں گی کہ کنکلوژن دیکھیے وہ تاریخ کا بھی آپ کو بتا دیا اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی انہوں نے فل کورٹ بٹھا کے ایک ریکمنڈیشنز بھیج دی ہیں، باقی کورٹ سے بھی آئیں گی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہتر ہے کہ تمام ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی رائے دیں اس کیس کے اندر، اسی کیس کے اندر 6 ججز کے کیس میں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، یہ میں نے اس وقت بھی کہی تھی جب کسی جج کے اوپر یہ بات آتی ہے کہ جج کوئی پریشر نہیں لیتا. جو لیتا ہے شاید میں سمجھتا ہوں کہ اسے جج ہونے کا حق نہیں ہے. اور جو اس کیس کے اندر یہ 6 ججز کے کیس کے بعد بھی میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو چوئی صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے خود ہی انشور کرنا ہے، وہ جس دن خود کھڑے ہو جائیں گے اس دن کوئی ان پہ پریشر نہیں ڈال سکے گا. اور آج خود جسٹس منصور صاحب نے کا بڑا خوبصورت شعر پڑھا جس میں انہوں نے کہا کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو کہ منصف ہو تو اشر کیوں نہیں اٹھا دیتے. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے. اپنی میزبان فائزہ بخاری کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.